बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम का बेपाया करम व एहसान है कि उसने हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि हम लोग तरावीह में कुरान पाक सुन रहे हैं। रमज़ान शरीफ जैसा माह मुबारक हमारे ऊपर साया फ़गन है और आज जो है हम लोगों ने पूरे 24 पारे सुन लिए हैं। आज सवा पारा था और आखिरी आयत जो थी वो सूरह हामीम सजदा की 46वीं आयत थी। ये 24वें पारे की आखिरी आयत है और इलाही युरद्दो कल शुरू होगा 25वां पारा और उसके बाद 8 आयतों के बाद ये सूरह ख़त्म हो जाएगी हामीम सजदा। इसका दूसरा नाम फुस्सिलत भी है। इससे पहले सूरह जो थी हामीम सजदा और फुस्सिलत से पहले जो है गाफिर सूरह कहलाती है। इसको अल-मोमिन भी कहा गया है। अल-मोमिन बल्कि हमारे यहाँ के कुरान शरीफों में लिखा है उसका नाम और अरबी मसाहिफ में है उसको गाफिर कहा गया है। तो इसको फुस्सिलत कहा गया है। अगली हामीम सजदा को फुस्सिलत, उसको गाफिर कहा गया है। इसको हमारे यहाँ इसको हामीम सजदा कहते हैं और अगली वाली सूरह को हम लोग जो हैं हामीम सजदा, उससे पहले वाली सूरह को हम लोग जो हैं अल-मोमिन कहते हैं। और उससे पहले वाली सूरह थी, जो पहली सूरह थी जो शुरू हुई थी आज, वो ज़ुमर है। ये तीनों सूरतें जो हैं, बल्कि आगे की सूरतें भी, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि आज 2 हवामीम हमने सुनी। एक तो सूरह गाफिर वाली अल-मोमिन वाली हामीम और दूसरी वाली अगली सूरह जो है हामीम सजदा ही है, यानी ये सूरह फुस्सिलत वाली हामीम। और अभी 5 हामीम और होंगी, हवामीम होंगी। तो कुल 7 हवामीम हैं और ये गोया मेरे अपना मेरा जो कैटलॉगिंग है उसके लिहाज से ये फ़ोल्डर है हवामीम का। तो हवामीम का ये फ़ोल्डर है। इसमें एक सूरह जो है ज़रा उसको हामीम ऐन सीन काफ से शुरू किया गया है, लेकिन शुरू में हामीम ही है उसके अंदर में, बाद में ऐन सीन काफ और ज़्यादा है। ये सूरह शूरा है जो इसके बाद वाली सूरह है, जो अब आज ख़त्म होगी। आज से मतलब तो कल सबसे पहली सूरह ख़त्म होगी, उसके बाद अगली सूरह अशूरा ही होगी। और ये हवामीम ख़त्म होंगी जाकर के 26वें पारी का पहली सूरह अहकाफ पर, वो भी हामीम ही है। उसको पारा हामीम ही कहते हैं, बल्कि उसका नाम ही पारे का हामीम है, लेकिन सिर्फ एक सूरह हामीम की है वो। उस सूरह का नाम दरअसल अहकाफ है। अब मैं अहकाफ क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ज़ुमर थी यहाँ से लेकर के और आखिर तक जो सूरतें हैं, ये हिजरत हबशा के दौर से नाज़िल होने वाली सूरतें हैं। लेकिन अहकाफ जो है उसमें जिनों का जिक्र है। जिनों का एक गिरोह जो है उसने कुरान पाक सुना और ईमान ले आया। पूरा अहकाफ है वो। ये मालूम हुआ कि ये हुजूर नबी अकरम ताइफ से वापसी पर जब तशरीफ़ ला रहे थे तो उस वक्त वो दिनों का गिरोह मिला था और वहाँ पर आपसे कुरान सुना था उसने। तो इससे पता चला ये कि इतने दिनों का एक स्पैन है जिसमें ये हवामीम जो है नाजिल हुई। ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। तो ये स्पैन यहाँ से है 5 हिजरी से लेकर के तकरीबन 5-6 से, और ये जो है आपका 1190 तक, तो 6 साल के अरसे तक में नाजिल हुई हैं ये। तो ये बात समझाने की है। और इस वक्त दूसरी बात जो समझाने की है, मतलब समझने की है हमारे, वो ये है कि सबसे ज़्यादा टॉर्चर का ज़माना है ये, सबसे ज़्यादा सख्ती का ज़माना है ये, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का ज़माना है ये उन साजिशों का ज़माना है जिसमें कोई भी किसी किस्म की साजिश को उन्होंने छोड़ा नहीं है। यानी ज़ाहिर में भी वो हर तरीके से बदतमीज़ी कर रहे थे और सख्त से सख्त जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे, और पीछे भी वो जो कुछ भी कर सकते थे साजिशें वो कर रहे थे। आखिर में तो आपको पता ही है साजिश उन्होंने कर ली, जो उसके बाद का ज़माना है ज़रा सा। तो ये वो साजिशों के बारे में भी चंद बातें मैं अभी अर्ज़ करूँगा इस सूरह ही के ताल्लुक़ से। ये सूरह जो अल-मोमिन है उसमें पहले मैं इस पे आ जाता हूँ। हालांकि सूरह ज़ुमर
ہے، لیکن سازشوں کی بات میں شروع کر رہا ہوں تو اس میں سازش یہ ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ تعالی وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پاک نماز میں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. غور کیجیے، خانہ کعبہ جو امن کا گھر ہے، اس میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہاں تک کہ جو کو نہیں مارا جاتا وہاں پر سب جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں جو ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا جاتا تھا. یہ مشہور بات ہے، قرآن میں خود کہا ہے یہ، فمن دخلہ آمنہ، یہ کہا ہے اس کے اندر. تو جو شخص جو ہے اس خانہ کعبہ میں کچھ بھی بیٹھ جائے آ جائے اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حضور نبی اکرم کے ساتھ سب کچھ روا تھا. یہ سوچیے آپ، سب کچھ روا تھا. تو چنانچہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضور جب کھڑے تھے تو پیچھے سے عقبہ بن ابی معیط، ایک سردار مکہ ہے، بہت نالائق، بہت بدتمیز، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، اس نے جو ہے حضور نبی اکرم اپنا جو پٹکا تھا اس کا، بڑی چادر جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، وہ چادر جو تھی بڑی والی، ایک دم اس نے وہ حضور نبی اکرم پر اس دوہری کر کے ڈالی اس طریقے سے، اور اس کے بعد اس نے بل دینا شروع کر دیا. وہ حضور کے گردن میں چلی گئی چادر، اس طریقے سے یوں ڈالا اور گردن میں چلی گئی، اور اس کے بعد اس نے اس کو گھمانا شروع کر دیا، یعنی گلا گھونٹنا شروع کر دیا حضور نبی اکرم. بہت سخت طریقے سے سوچیے، اس کو اس طریقے سے ہینڈ کا گھما کر کے گلا گھونٹنا، اس طریقے سے دور سے ہی گلا گھونٹنا شروع کر دیا. حضور نبی اکرم کا اس زمانے میں یہ سورہ نازل تھی، اور اگر کہیں تو یہ حضور نبی اکرم یہ پڑھ بھی رہے تھے. تو یہ سورہ المومن تھی جو پڑھی جا رہی تھی. تو اس کے اندر جو آیت تھی وہ اس میں ایک مومن کا ذکر ہے جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اب ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اس کی بات بھی کروں گا کہ اس سے پس منظر پر کیا پتہ چلتا ہے. تو وہ جو تھا اس نے گردن اتنا کس کے اس کو گھمایا کہ حضور کا گلا گھٹ گیا تقریباً، بالکل عجیب سی کیفیت ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی حضور نبی اکرم کی. ایک دم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور لات مار کے اس کو گرا دیا، پھینک دیا، اٹھا دیا، اور یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربنا اللہ ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو قتل کر دو گے. اتقتلون رجلا، تو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اسی سورہ کے اندر ہے، یہ اسی سورہ کے اندر ہے. اور حضور نے کیا فرمایا؟ انی اُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. یہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے. دونوں دو آیت آگے پیچھے ہیں، بس ایک آیت آگے، دو آیت آگے، ایک دو آیت پیچھے ہے بالکل. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سورہ مومن کو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ نازل ہوئی تھی، ابھی نازل ہوئی تھی. اور حضور نبی اکرم بھی شاید اس کو اپنے اس میں پڑھ رہے تھے، نماز میں پڑھ رہے تھے، کیونکہ جس زمانے میں سورہ نازل ہوتی تھی حضور نبی اکرم بار بار اس کا لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے بات پہنچ جائے. وہ سمجھے آپ کے. اب میں اس کے اندر دوسری بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ زمانہ کون سا تھا. ابھی بات آئی تو اتنی سخت بات ہوئی، اتقتلون رجلا، کیا تم اس بنا پر قتل کر دو گے، ختم کر دو گے اس کے ایک شخص کو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اور ادھر جو ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کتنی سخت حالات تھے. لیکن میں نے جو بات کہی تھی مجھے یاد آ گیا ایک دم. بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ایک بات اور کہی ہے. وہ بات یہ کہی ہے کہ جیسا کہ سورہ مومن میں ایک مومن جو ہے وہ قوم فرعون کا ہے، قبطی ہے، وہ قبطیوں میں سے تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. اور اس نے جو ہے کھڑے ہو کر کے جو ایڈوکیسی کی ہے، جو جس طریقے سے وکالت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ وہاں پر پیچھے سے وہاں پر ایک وہ باقاعدہ وہ ہو رہا تھا، مباحثہ ہو رہا تھا فرعون کے دربار کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے. کچھ باہر ایسی بات ہے، فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ مطلب ان کو ختم کر دیا جائے، یوں کہہ لیتے. تو جو یہ جو تھا آپ کا قبطی جو مومن، المومن، اس کی بنا پر سورہ کا نام ہی المومن ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اتنی زور سے زوردار بحث میں حصہ لیا اور اتنے پیارے انداز میں بات کہی ہے. اور وہ جو ہے آپ کا پورا اس کے اندر جو نقشہ ہے، جو بیان ہے، جو بیانیہ ہے گویا کہنے جو نریشن ہے اس کا، وہ مشہور ہو گیا.
آج بھی لوگ اس کو کہا کرتے ہیں. حقیقت میں ایسا بیانیہ قرآن پاک کا کم ہوتا ہے جو اس نے کھڑے ہو کر کے جس طریقے کا ذکر کیا ہے کہ تم ایسے مار دو گے, ختم کر دو ایک شخص کو فلاں فلاں. تو اس کے اندر ایکچولی وہاں کے پورے پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بہت سے لوگ جو تھے حضور نبی اکرم کو برحق سمجھ رہے تھے, رسول بھی جانتے تھے, اور یہ کہتے تھے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ناحق ظلم ہو رہا ہے. اس وقت اتنا ظلم ہو رہا تھا, سوچئے. یعنی عرب کا کی سائلنٹ میجارٹی جانتی تھی کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن بول نہیں رہا تھا کوئی, جیسے آج نہیں بولتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس طریقے سے جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہو کر کے انہیں حق جرأت رندانہ کے ساتھ حق بول دیا, تمہیں بھی کھڑے ہو کے بول دینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, کم سے کم اتنا تو کہہ دو کہ ظلم غلط ہے, ظلم غلط کر رہے ہو تم لوگ اس کے ساتھ میں. یہ ہے قرآن. یعنی قرآن اپنے جب وہ نازل ہوتا تھا تو بہت سی اس میں میسیجز ہوتے تھے, بہت سی باتیں ہوتی تھیں. میں بس اشارہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں یہ میسیج تھا جو سائلنٹ میجارٹی کو میسیج دیا جا رہا تھا کہ تم چاہے ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, کم سے کم یہ تو دیکھو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں, ایک شخص کے ساتھ میں, صرف اس بنا پر کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اور کیا کہہ رہا ہے, اور تم بھی کہتے ہو رب ہمارا اللہ ہے. یعنی یہ بھی کہتے تھے, ایسی بات نہیں کہ یہ نہیں کہتے تھے. رب کعبہ جب کہتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے, لیکن اس میں شرک بھی کر لیتے تھے, لیکن اللہ کو مانتے تو تھے کم سے کم. یہ ہے سورہ. یعنی اس زمانے میں جو صورتیں نازل ہوتی تھیں ہر زمانے میں, اس میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ میسیج ہوتا ہے, اس پس منظر میں وہ چیز بالکل فٹ ہو جاتی ہے. یہ بس بتانا مقصود تھا میرا اس کے اندر. اب آگے آتا ہوں. اب اگلی سورہ جو ہے حامیم السجدہ ہے. ہاں, المومن کے بعد حامیم السجدہ ہے. اس کے بارے میں بھی سنا دیتا ہوں قصہ. اب یہ جب نازل ہوئی تو نازل ہوئی تھی جبھی, تو اسی زمانے میں یہ ذرا کچھ پہلے نازل ہو گئی تھی. دونوں میں فرق ہے ذرا, دیکھیے یہ فرق ہے دونوں میں. یہ کچھ پہلے نازل ہو گئی تھی, ابھی زیادہ ٹارچر نہیں ہوا ہے, لیکن وہاں پر کہمہ گوئیاں بہت ہو رہی ہیں, مذاق ہو رہا ہے, استہزاء ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ سورہ حامیم السجدہ کی بات کر رہا ہوں. تو جو کچھ پہلے نازل ہو گئی تھی اس میں یہ ہوا کہ عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے خسر تھے جو بھی کہہ لو, تھا تو ایمان لایا تھا کہوں گا, ہے نا. تو مگر بہت گھاگ آدمی تھا, اس نے دنیا دیکھی تھی آپ کے, ہاں, اور بہت سے علوم کو جانتا تھا, شعر و شاعری کو بھی جانتا تھا, ہر چیز کو جانتا تھا کیا چیز کیسی ہے. بڑا مطلب فتین شخص تھا, ذہین و فتین شخص تھا, ایک بوڑھا تھا. تو جب حضور نبی اکرم پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی تبھی اس زمانے کی بات ہے کہ حضور نبی اکرم ایک طرف خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے, باقی سرداران قریش جو ایک طرف کو اپنا جمگٹا لگائے بیٹھے ہوئے تھے. دن کا وقت میں نے بتایا تھا آپ, اس سے پہلے 10-11 بجے کے وقت یہ ہوتا تھا. وہاں پر سب لوگ آ جاتے تھے سرداران قریش, اور ایک مجلس ہوتی تھی وہاں پر. حضور نبی اکرم صرف اس غرض سے کہ دعوت حق پیش کریں, موقع کوئی بھی نکل آئے, بات کہہ دیں اپنی, تو ایک طرف کو جا کر بیٹھ جاتے تھے بیچارے. تو ایک طرف کو آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سرداران قریش جب بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا حضور نبی اکرم ایک طرف کو بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہنے لگے اگر تم اجازت دو, آپ لوگ کہیں تو میں محمد کے پاس جاؤں, کچھ بات کہوں, شاید بات بن جائے. یہ کس نے کہا؟ عتبہ بن ربیعہ نے. عتبہ بن ربیعہ اس نے, بزرگ تھا, بوڑھا تھا. تو وہ گیا حضور نبی اکرم کے پاس, کہتا بھتیجے, اب حضور کی عمر حالانکہ اس وقت 45 سال کے قریب تھی, 45-46 سال تھی. تو بھتیجے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں, سنو گے؟ انہوں نے کہا چچا کہیے. تو اب اس نے بات شروع کی کہ تم جانتے ہو تمہارا اپنا حسب و نظر تمہارا کیا ہے, تمہارا اپنے قوم میں کیا مقام رہا ہے, تم کتنے پیارے اور کتنے اچھے رہے ہو. اب مطلب پہلے وہ لگا رہا ہے بٹر, ہے کہ نہیں. تو وہ سب کچھ میں سب جانتے ہیں کہ تم بہت اچھے ہو, لیکن یہ تم نے کیا کر دیا اچھے خاصے, تم تو بہت اچھے آدمی تھے, کہ تم نے عجیب نرالا راگ گانا شروع کر دیا, اور یہ کر دیا, اور بھائیوں کو بھائیوں سے وہ کر دیا, آپس میں افتراق کروا دیا, نیا دین نرالا دین لے کے آ گئے, کیا کرنے لگے, سب کچھ بولے, بہت کچھ کہا اس نے. حضور سنتے رہے خاموشی سے.
اچھا اگر تم کہو تو میں ایک بات کہوں تم سے. تو نے کہا کہیے چچا. تو نے کہا کہ اگر تمہیں, اب دیکھیے یہاں سے وہ سودے بازی کر رہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس سے مقصد تمہارا یہ ہے کہ مال تم اکٹھا کرنا چاہتے ہو, سوچیے بات, یہ کیا یہ کہہ رہا ہے نالائق, مال اس کے ذریعے سے تمہارا اکٹھا کرنا مطلوب ہو, اگر مقصد یہ آبجیکٹو تمہارا یہ ہو تو ہم تمہیں اتنا مال دے دیں گے, اتنا مال دے دیں گے, عرب کے سب سے زیادہ مالدار ترین شخص ہو جاؤ گے, پہلی بات. اور اگر اس سے مطلب تمہارے نام شہرت ہو, شہرت سرداری, اگر ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں, اور اگر تم چاہتے ہو اس سے بھی اونچی بات یعنی بادشاہ بننا چاہتے ہو عرب کے, تو ہم تم بادشاہ تک بنا لیں گے. لیکن اگر ہم سمجھ رہے ہیں تمہارے اندر تم یہ بیماری ہے, یہ اگر یہ تمہیں بیماری ہو گئی, یہ جو جنون کا کہہ رہا تھا, جن آنے لگا ہے, تمہارا عصیب آنے لگا ہے, اگر تم سمجھتے ہو اس بیماری کو تم نہیں دور کر پا رہے ہو, اس کا علاج نہیں کروا پا رہے ہو, مطلب اتنا نہیں ہے تمہارے پاس, تو ہم تمہیں بہترین اطباء بلوا کر کے, بہترین طبیب بلوا کر تمہارا علاج کروا دیں گے. سوچ رہے ہیں آپ, استغفر اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ چچا آپ کہہ چکے کہ ہاں میں کہہ چکا. آخری بات جو اس نے کہی بہت بدتمیزی کی, نالائقی کی کہی ہے. پہلے تو اس نے پہلی بات بھی بہت خراب کہی ہے کہ مطلب سودے کی بات کی ہے کہ تم اگر ایسا مقصد تمہارا مال دولت اکٹھا کرنا ہے, یہ کرنا ہے, کتنی خراب بات کہی ہے. اور آخری بات یہ کہہ دی کہ تم اگر پاگل ہو گئے ہو تو ہم تمہیں پاگل پن کا علاج کرا دیں گے, یہ آخری بات کہی. تو حضور نے صرف کہا چچا آپ کہہ چکے کہ ہاں, تو سنیے میری بات. آپ نے یہ سورہ حامیم السجدہ کی 48 آیت تک, جہاں سجدہ آپ نے کیا تھا, سجدہ ہے اس کے اندر, وہاں پر تک پڑھ کے آپ نے سجدہ کیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا چچا بس میں یہ کہنا چاہتا تھا بس. اور اس سے پہلے اس کے اندر ایک آیت اور آئی تھی, کیا تم اس کے لیے عاد و سمود کے جو عذاب ہیں, جو صاعقہ جو آ رہا تھا, اس کے لیے تیار ہو؟ تو حضور کا منہ بند کر دیا انہوں نے کہ بس محمد ایسا نہ کرو اپنی قوم پر, یہ کہا ایسا نہ کرو اپنی قوم پر. اس کے بعد وہ چلا گیا ادھر کو, وہاں دیکھا سرداران مکہ مذاق اڑانے لگے کہ نہیں یہ بڈھا جو ہے یہ بھی آ گیا محمد کے جادو میں. یہ کہا یہ بھی جادو میں آ گیا, اس کا رنگ بدل گیا ہے, وہ نہیں ہے جو جانے والا نہیں ہے عتبہ. تو اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بھائیوں میرے صاحبوں سن لو کہ میں نے جو کلام سنا ہے ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا, اور حقیقت یہ ہے یہ کلام رنگ لائے گا. یہ کہا اس نے یہ کلام رنگ لائے گا, میری بات نوٹ کر لو. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے میری نظر میں کہ یہ جو ہے یا تو ادھر ہو جائے گا عرب یا ادھر ہو جائے گا عرب. تو عرب اگر عرب نے اس کی دشمنی میں کھڑے ہو کر کے اس کو اگر شکست فاش دے دی تو تمہارے اوپر خون نہیں آئے گا محمد کا. یہ مطلب یہ سوچا کہ ایسا ہونے والا ہے. اور اگر یہ جیت گیا تو یہ جیت تمہاری بھی جیت ہوگی, عرب کی جیت ہوگی, تمہاری جیت ہوگی. سن لو میری بات, یہ کہہ دی. تو نے کہا لو محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا. تو نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ چکا. یہ تھا, سوچیے آپ, قرآن پاک سن کر کے یہ حال, جو جانتا تھا, جو سنتا تھا, جو حقیقت میں اہل زبان تھا, وہ سمجھتا تھا کہ یہ انقلابی کتاب ہے, یہ ایک ایسی کتاب ہے جو رنگ لائے گی, یہ ایسی کتاب ہے جو انقلاب رونما کر دے گی, ضرور کرے گی. حضور نبی اکرم ایک نہ ایک دن ضرور فتح مند ہوں گے, یہ ان کا یقین تھا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے وہ بات جو اس سورہ کے اندر نظر آتی ہے, پڑھیے آپ سب کبھی تو اندازہ ہوتا ہے. تو یہ اس سورہ کے اندر کی بات تھی. تو اب یہ دوسری سورہ ہوئی حامیم السجدہ جو آخر میں ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا سورہ جو تھی وہ المومن کی بارے میں بتائی تھی, اس سے پہلے زمر تھی. اب زمر کی بھی سن لیجیے قصہ, اس کا بھی سنا دیتا ہوں. تو سورہ زمر جو ہے یہ تنزیل الکتاب سے شروع ہوتی ہے, یعنی حامیم نہیں ہے اس کے اندر, تنزیل سے شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اگلی سورہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں. تو زمر کے اندر بھی بڑی ایک توحید کی سورہ ہے, اللہ لہ الدین الخالص, یہ شروع ہوتا ہے اس اندر اس طریقے سے. خبردار رہو کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان جو ہے خلوص کے ساتھ اس کو اختیار کر لے. یعنی وہ بھی کہتے تھے ہم دین ابراہیمی میں ہیں, وہ بھی تو یہ کہتے تھے نا. تو اللہ لہ الدین نہ, بالکل نہیں, دین خالص
توحید کا دین جو ہے، توحید پر مبنی دین جو ہے وہی اصلی دین ہے، یہ کہا قرآن نے۔ تو اس پر عمل کرو تم۔ اب اس پر کیا تھا قصہ؟ اس پر جو دین خالص کی بات آتی ہے تو کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقت میں ایمان لانا چاہتے تھے، کچھ لوگ ایمان لے آئے حضور نبی اکرم پر۔ اس زمانے کی بات ہیں، ایک شخص آتا ہے، اب میں ذرا قصہ سناتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کی بات، اس کا پس منظر ہے یہ سورہ، اور پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قل، آپ اے نبی اکرم فرما دیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو آپ کہہ دیجئے اے نبی اکرم کہ اے میرے بندوں نے، اللہ تعالیٰ کے بندوں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈال دیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے گناہ پورے معاف کر دے گا۔ یعنی اس طریقے سے دعوت، اسے کہتے ہیں دعوت دینا۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مایوس کر دیا جاتا ہے، دعوت میں یہی کہا تھا آؤ جنت تمہارے لیے منتظر ہے۔ تو ایک شخص آتا ہے، اب میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو، جو اپنی بچیاں جو تھیں ان کو مار کر کے ختم کر دیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن پاک اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ جو ہے پچھتا رہا ہے، مگر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے غلط تو کام کیا ہے، نہیں ہوتا ہی یہی ہے، گلٹی کانشس تو ہوتا ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی اپنی بیٹی کو مار دے، سوچیں آپ کبھی تو گلٹی کانشس نہیں ہوگا، یاد نہیں آئے گی بیٹی، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اور وہ واقعہ بھی ایسے ہی تھا، حضور بھی رو پڑے تھے، جو آخر میں بچی نے کہا ابا ابا، جب کہا ہے تو اس کو زندگی بھر یاد رہا وہ قصہ۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بات آئی ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں بخشا جا سکتا ہوں، کبھی نہیں بخشا جا سکتا، کہیں ہے میرے لیے سولیس یا نہیں ہے سولیس۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں دعوت دینا شروع کی ہے، تو اللہ کے دین میں سولیس اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو مگر وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے جو گناہ کیے ہیں ایسا گناہ تو کسی نے نہیں کیا ہوگا، کہ نہیں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو وہ قصہ سنا دو۔ کہتا میری ایک بیٹی تھی، بہت ہی، یعنی ایک بار ایسا ہوا، مطلب بیٹی ایسی تھی، اس کو میں چاہ رہا تھا شروع ہی سے ختم کروا دوں، لیکن ماں نے اس کو نہیں ختم ہونے دیا، کہ نہیں مت مارو اس کو، بڑا ہونے دو۔ مگر میرے ذہن میں بالکل یہی تھا کہ اس کو جلدی سے جلدی مار ڈالنا ہے، اس کو جلدی ختم کر دینا ہے۔ کہنے وہ اچھی، اب کچھ بڑی ہو گئی، اب جب بڑی ہو گئی تو ایک دن میں نے اس کو پھسلا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، میں بالکل دور جنگل لے گیا۔ اب وہ اتنی بڑی ہو گئی، ساتھ چل رہی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی بہت زیادہ، مجھ سے لگ گئی تھی وہ بہت زیادہ۔ وہاں جب پہنچے تو میں وہاں پر گڑھا کھودنے لگا۔ جب گڑھا کھودنے لگا تو وہ جب میرے اوپر جو ہے مٹی پیروں سر پہ آ رہی تھی، داڑھی پہ گر رہی تھی، تو میرے مٹی ہٹا رہی تھی کہ ابا جان آپ کی جو ہے یہ مٹی یہاں پڑ گئی ہے، تو میں ہٹا دیتی ہوں۔ کہنے لگے، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ گڑھا اتنا ہو گیا اس میں، تو اس کے بعد میں نے اس میں دھکا دے دیا۔ آخری بات جو اس سے نکلی، ابا ابا ابا، تو دل کلیجہ پھٹ گیا اس کا۔ اس وقت سے گلٹی کانشس جو رہا زندگی بھر اس طرح کہ اب کیا کروں میں، کیسے کروں، کیا ہوگا۔ تو اب یہاں حضور کے سامنے بات کہی، حضور زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار سن کر رو رہے تھے، وہ بھی رو رہا تھا، حضور بھی رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا ارے حضور، آپ نے حضور کو وہ کر دیا، رلا دیا کہ نہیں، اس کو رہیں، اس کو کہنے دو، اس کے یہ دل کی بھڑاس ہے جو نکال رہا ہے۔ تو کہنے لگے کیا میری اب بھی بخشش ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ رہا آخر میں بات۔ تو حضور نے کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، اب تم نے یقین کے ساتھ میں سمجھ لیا ہے کہ غلط کام تھا، تم نے سوچ لیا زندگی بھر یہ کام نہیں کرو گے، تم نے سوچ لیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، سب باتیں بتائیں کہ ہاں بالکل میں نے سوچا ہے، بالکل کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ آیت پڑھ کے سنا دی۔ میں نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔
یہ ہے قرآن، یہ ہے اسلام کہ بلاتا ہے جب دین کو تو ایسے بلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ تو ہم لوگوں کو بھی اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے رہ کر کے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ گناہ کریں جان بوجھ کر کے کریں اور کرتے ہی چلے جائیں اور توبہ نہ کریں، ندامت بھی نہ ہو۔ ندامت ہو، توبہ ٹوٹے گی، شکستہ ہوگی، پھر بھی ہمیں جو ہے دوبارہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ 100 بار شکستی تو ہے نہیں، وہ کسی نے کہا ہے، وہ سعدی شیخ سعدی کا ہی ہے کہ کیا ہے وہ پچھلے سال تو سناتا تھا، اب یاد نہیں آیا، بہرحال جو بھی ہے 100 بار شکستی بازا کیا ہے وہ 100 بار شکستی بازا، ہاں وہی ہے، کیا ہے ابھی بہرحال تھوڑی دیر بعد آ جائے، چھوڑیے۔ بار یہی کہا ہے کہ انہوں نے، شاعر صاحب نے یہ کہا ہے کہ بعد تمہیں آ جانا چاہیے، تمہیں ندامت کرنی چاہیے، اگر 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تب بھی توبہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ وہ در ہے جہاں پر تمہیں کوئی وہ نہیں ہوگا، اس میں کیا کہتے ہیں، مایوسی نہیں ہوگی، اس در سے مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آخری وقت بھی تمہاری توبہ قبول کر لے گا، چاہے کتنی بار تم نے کیا ہو۔ 100 بار شکستی اگر کیا، بہت بہرحال تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا، نہیں آ رہا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ قرآن جو زندگیوں میں انقلاب برپا کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے، یہ ہے بات اصلی چیز۔ اور جس کو اس زمانے کے بڑے بڑے یعنی اہل زبان جانتے تھے، جو بڑے بڑے سرداران مکہ جانتے تھے، جس کو وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے کلمہ یعنی حضور کے خلاف آخری حد تک کوششیں کیں، لیکن وہ بھی جانتے تھے یہ وہ انقلابی کتاب ہے کہ ایک دن رنگ لا کے رہے گی۔ ولید بن مغیرہ نے یہ کہا ہے، بتاؤں گا آگے بات آئی، اس نے بھی یہی کہا تھا، حالانکہ وہ بھی ایمان نہیں لایا اور یہ بھی ایمان نہیں لایا، لیکن کہا کہ یہ ایک دن جو ہے بالکل کایا پلٹ دے گی یہ کتاب، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ کہتے سب لوگ۔ اسی لیے اس کو جادو کہتے تھے، اسی لیے حضور کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، حضور کو شاعر کہتے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا نہ یہ سحر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ جادو ہے، نہ یہ شعر ہے، کے باوجود کیونکہ ان کو تو دوسروں کو وہ کرنا تھا، بھٹکانا تھا، اس لیے کہتے تھے۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کی معرفت نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔